Hello everyone, Assalamu alaikum to all and welcome back with another amazing episode of Fahad's Journey Talk Show. I'm your host Fahadi Aiwala and I'm student and interview captain at Rehan School Online Academy. So welcome back with another amazing episode where we deep dive in to amazing life journeys of extraordinary individuals. मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हादी आईवाला और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। तो आप जो देख रहे हैं ये मेरी उर्दू इंटरव्यू सीरीज़ है। जैसे कि आप सब लोग को पता है जो कि मेरे पुराने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं कि मैं ज़्यादातर इंग्लिश इंटरव्यू करता हूँ। तो आज मेरा जो इंटरव्यू उर्दू इंटरव्यू है ये है मिस्टर शाहिद रफ़ीक साहब के साथ, जो कि रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में फैसिलिटेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी लाइफ जर्नीज़ के बारे में, इनको इस इदारे के बारे में कहाँ से पता चला और आजकल इनकी क्या मसरूफियात हैं। ये खाली रेहान स्कूल के टास्क वगैरह ही देखते हैं या फिर इसके अलावा भी ये कई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आइए मज़ीद जानते हैं मिस्टर शाहिद रफ़ीक साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी। तो सबसे पहले मिस्टर शाहिद रफ़ीक साहब, एज़ यूजुअल जब भी रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स या रेहान स्कूल से जुड़े लोग जो है अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप अपना तारुफ़ करा दीजिए। तो मेरा भी आपसे यही हो कि रिक्वेस्ट कि आप अपना तारुफ़ करा दीजिए ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें जान सकें और आपको जान सकें। जी, मेरा नाम शाहिद रफ़ीक है। बहावल नगर पंजाब से ताल्लुक़ है मेरा। और आजकल मैं लेक्चरर इस्लामियात के तौर पे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावल नगर में जॉब कर रहा हूँ। अ, अगर मैं अपनी तालीमी उस जर्नी की बात करूँ तो जामिया दारुल उलूम कराची से मैंने दरस निज़ामी किया है शहादतुल आलमिया 2017 में। उसके बाद एमफिल किया है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। आजकल पीएचडी मेरी चल रही है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, पीएचडी शरिया। और कुछ ही दिन पहले मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है, उसका एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, और उसमें हम एआई से मुतालिक सीख रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ, फैसिलिटेटर में। ओके, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। तो आप स्टूडेंट हैं रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट में। तो आपको इस इदारे के बारे में कहाँ से पता चला? और मुझे जान के बेहद खुशी हुई सबसे पहले कि आपका जो ताल्लुक़ है वो एक इस्लामिक बैकग्राउंड जो है आपका है और आपने मतलब दरस निज़ामी वग़ैरह किया हुआ है। तो मतलब मेरा भी मुझे अपना मतलब याद आ गया, मेरा भी शौक था कि मैं भी जो है दरस निज़ामी करूँ और आलिम का कोर्स वग़ैरह करूँ। तो जो कि अब दब चुका है। जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो अब दूसरे विजन्स, दूसरे गोल्स बन गए, तो अब उस चीज़ से थोड़ा-सा जो है फ़ासला हो गया। तो जी, सबसे पहले आप ये बता दें कि हमारे व्यूअर्स को कि आपको इस रेहान स्कूल या फिर रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता चला? और आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया इस इंस्टीट्यूट को जॉइन करने के लिए? मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपका एक रहा है दिल की तमन्ना कि आप भी ये करें दरस निज़ामी। तो शायद कभी आगे जाके अब भी कर सकते हैं, उसे पार्ट टाइम में चीज़ों को सीखा जा सकता है। खैर, रेहान अल्लाह वाला साहब को तो हम बहुत अरसे से मैं जानता हूँ। उनकी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं। अ, अभी कुछ अर्सा पहले, कोई 1-2 माह पहले, ये बैच 2 की वो अपनी प्रमोशन कर रहे थे, स्पॉन्सर वीडियो थी, मैंने फेसबुक पे देखी। तो उसमें वो टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि उनको एआई इक्विप्ड टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको एआई से मुतालिक सिखाएं। मुझे लगा कि एआई से मुतालिक तो मैं पहले ही काफ़ी कुछ जानता हूँ, तो शायद ये उन लोगों के लिए है कि जो जिन्होंने अभी तक एआई को इस्तेमाल करना नहीं सीखा, या बिल्कुल भी वाक़फ़ियत नहीं रखते। हम खुद अपने बच्चों को क्लास में ये चीज़ें बताते हैं, उनको इस्तेमाल करने की तरगीब मोटिवेट भी करते हैं।
इस तरीके से वो चली गई एक दफ़ा ऐड। मैंने रब्ता किया दौलत साहब से, लेकिन बस उसको आगे फिर परसू नहीं किया। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से वो ऐड मेरे सामने आई, तो अब मैंने कहा कि देखूँ तो सही कि वो क्या है ये सिलसिला। तो मैं पेज पे आके, तो बैच मुझे पता चला कि ये बैच 2 है और बैच 1 पहले हो चुका है। तो मैंने फेसबुक पे बैच 1 की कुछ सर्च किया, तो मुझे उसकी लाइव क्लासेस मिल गई। वैसे मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि इस तरीके से पहली दफ़ा मैंने किसी इदारे को इस तरीके से देखा कि उसकी सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं, वो चीज़। तो कोई मसला बन गया। आवाज़ आ रही मेरी? जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। तो बैच 1 की जब मैं कुछ क्लासेस देख रहा था, तो उसमें मेरे सामने एक क्लास में मैंने देखा वो सुनो एआई के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे ये बड़ा एक अमेजिंग था मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले हम एआई को काफ़ी चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे थे। तो कई दफ़ा ऐसा होता कि मैं अपने बेटी के साथ बैठा हूँ, तो होता था कि ये कोई हमें नज़म पढ़ के सुनाए, कोई गा के। तो वो बना तो देती थी नज़म, लेकिन वो गाती ज़ाहिर नहीं थी। तो ये बड़ा एक अमेजिंग था कि ऐसा भी हो सकता है कि अब गाया भी जा सकता है। वो खुद से लिरिक्स भी बनाती है, उसको गाती भी, म्यूजिक भी वो साथ ही खुद जनरेट कर लेती है। तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी चाहिए। फिर मैंने कुछ और चीज़ें देखी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, कोई गूगल शीट्स थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो ये सारा कुछ फिर मुझे इस तरफ लेके आया और अभी मुझे बड़ी खुशी है। मुझे तकरीबन 10 दिन हुए हैं, 10 या 12 दिन हुए हैं। 7 तारीख को मैंने जॉइन किया, 7 जनवरी को। मैं बहुत खुश हूँ कि बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। और एक और चीज़ कि ये जब मैंने लाइव क्लासेस देखी, जब ये शुरू हुआ, तो उसमें ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखा रहे थे। तो मैं वो जिसने अपनी प्रोफ़ाइल ही लॉक की हुई है, ना कभी कोई एक्टिविटी नहीं है, बहुत शाज़-ओ नादिर कभी पोस्ट शेयर कर दी। तो मुझे लगा कि चलें चीज़ें अब सीखनी चाहिए। ये भी एक 180 डिग्री पे चीज़ें कर रहे हैं, तो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कैसा होता है। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे इस तरफ लेके आई। बहुत खूब, यानी आपकी जर्नी का आगाज़ ऐसे हुआ कि आपने फ़ेसबुक पे इसके लाइव सेशन देखा, फिर आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, फिर आपने सर दौलत से कॉन्टैक्ट किया और आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया। तो जान के बेहद खुशी हुई आपके इस अमेज़िंग जर्नी के हवाले से। और आपका मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने एज़ अ पैशन इसको जॉइन किया, यानी जैसे कहते हैं शौकिया कि ये चीज़ें हम सीख लेंगे, या फिर आपने इस नीयत से जॉइन किया है कि ये चीज़ें आपके लिए काम आएँगी फ्यूचर में? अ, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं। एआई जब से चैट जीपीटी वगैरह आया है, तो हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उसकी वो टेक्स्ट वगैरह में हम उसे इस्तेमाल कर रहे थे, फिर जब से ये वॉइस मोड आया तो वो भी बड़ा अच्छा लगा, उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो यही था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और सीखनी चाहिए, और वो हम सीख रहे हैं अब। और दूसरा, बहुत अब ज़ाहिर है कि आगे हमें ज़रूरत भी है। हम खुद अपने बीएस को क्लासेस को जब हम पढ़ाते हैं, तो बच्चों को ये सिखाते हैं। इस दफ़ा मैं एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ा रहा था बीएस के अंदर। तो मैंने उनको सिखाया बच्चों को कि किस तरीके से आप इससे मदद ले सकते हैं। कोई लफ्ज़ आपको नहीं आ रहा तो आप उससे पूछें। आप मुख्तलिफ अपने टॉपिक के हवाले से कोई इजाफ़ी चीज़ें उससे कैसे करके पूछ सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि खुद भी पहले बंदा सीखता है, टीचर को हर तरह से तैयार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए मैं ये रेहान को जॉइन किया, रेहान एआई स्कूल। बहुत खूब। तो अ, क्या सवाल था मेरे ज़हन में? जी, खैर, आपने बताया सुनो डॉट एआई को आप सुनते थे और मतलब आपको एक तजस्सुस होता था कि जब आप उसमें चीज़ें डालते थे, तो आप चाहते थे कि इसको जो है एक्शन मिले इसके ऊपर, वो उस सॉन्ग को गाए, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं होता था और ये आपने रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट जॉइन करने के बाद ये सीख लिया। तो एक सवाल जो ज़हन में है
کہ جیسے کہ آپ نے درس نظامی بھی مطلب کیا ہوا ہے اور مطلب آپ نے عالم وغیرہ کا کورس کیا ہوا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے اور اس کو جوائن مطلب اس کو سننے وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے، یا پھر مطلب آپ کے اس حوالے سے کیا تھاٹس ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، بڑا ریلیونٹ. یہ یقیناً ایسا ہے کہ میوزک ظاہر ہے کہ حرام ہے. میں خود بھی اوائڈ کرتا ہوں، میوزک نہیں سنتا. مطلب ظاہر ہے کہ میوزک حرام ہے، اس کے علاوہ ہم نشید اناشید وغیرہ سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں تو ایک ہے میوزک، ایک ہے اس کو گانا. تو میں بھی جب ٹرائی کرتا تھا تو چیٹ جی پی ٹی اگر ہمیں لیرکس بنا کے دیتی ہے تو ہم یہ کہتے تھے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا گنگنا کے جیسے دکھائے. تو ابھی کچھ پچھلے ہفتے ہی ہمیں کلاس میں ہمیں یہ ٹاسک وغیرہ ملے، سنو اے پہ ہم نے وہ ٹیڈکس ٹاک دیکھی. تو میں بھی اسی میں تھا کہ کوئی ایسا ہو کہ ہمیں میوزک کے بغیر جو ہے وہ لیرکس بنائے اور گنگنائے. تو مجھے ابھی تک میں نے اس کا ویسے تجربہ تو نہیں کیا، لیکن میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی کہ وہ میوزک کے بغیر بھی کسی نے نعت اس پہ بنائی ہوئی تھی. تو شاید وہ کسٹم میں جا کے وہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ اور زیادہ دلچسپ ہوگا. اور یقیناً میوزک سے تو میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں. جی میں نے بھی کوشش کی تھی کہ ایک نعت جنریٹ ہو. میں نے اس کے لیے جو ہے پورے لیرکس وغیرہ چیٹ جی پی ٹی سے جنریٹ کروا کے دیے تھے، لیکن اس نے اس میں میوزک ایڈ کر دیا اور اس طریقے سے ہو نہیں پائی. لیکن انشاءاللہ میں بھی ضرور ٹرائی کروں گا کہ اس چیز کو جو ہے پاسبل کیا جا سکے. خیر، سو اب چونکہ ہم مطلب میں ابھی جب آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے درس نظامی وغیرہ کیا ہوا ہے تو میرا بھی انٹرسٹ اس طرف زیادہ ہوا کہ آپ سے اس حوالے سے سوال جواب کیے جائے. تو ریحان اسکول کو ہم بعد میں ایکسپلور کریں گے. ابھی ہم تھوڑے اسلامی جو ہے کچھ سوالات وغیرہ کرتے ہیں تاکہ اس چیز کو بھی تھوڑا انکور کیا جائے. تو سب سے پہلی چیز کہ جو ہمارے مفتی اعظم ہند تھے، جو ہے ان کا نام امام احمد رضا خان بریلوی کے پرپوتے، ان کا نام تھوڑا ذہن میں نہیں آ رہا ہے، جن کا 2018 میں انتقال ہوا تھا. تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وہ کیا تھا، فتویٰ لگایا تھا کہ کیمرہ پہ آنا، اپنی ویڈیوز بنانا یا پھر پکچرز وغیرہ کھینچنا بالکل حرام ہے، اور جو لوگ اس کو کریں گے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا پھر جو بھی ہوگا، یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں مکروہ تنزیہی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ علماء کے نزدیک یہ چیز کب جو ہے تبدیل ہوئی کہ اب کیمرے پہ آنا جائز ہے، یا پھر اب اس پہ اتنا اب علماء نے اتنا کیوں چینج اس پہ آیا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا، ایک اور اچھا سوال. مجھے یہ کچھ چیزیں بتا کے خوشی ہوگی آپ کو، اور میں کہوں گا کہ کچھ آپ بھی اس میں مزید بھی دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ تصویر کی نا دو طرح سے چیزیں ہیں اس کو. ایک تو جو ڈیجیٹل تصویر ہے، جیسے ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ویڈیو ہے یا پکچر ہے. ایک وہ پرنٹڈ جو فارم میں ہوتی ہے. تو پرنٹڈ جو فارم میں ہے اس پہ تو ابھی بھی تقریباً ایک طرح سے زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور اس سے بچنا ہی چاہیے. باقی ڈیجیٹل جو تصویر ہے یا ویڈیو ہے یا یہ چیزیں، تو اس میں جو علماء کرام ہیں ان کے دو ان کے موقف ہیں یا دو آراء ہیں. تو کچھ علماء کے نزدیک یہ جائز ہے اور کچھ کے نزدیک ناجائز ہے. اب جن کے نزدیک جائز ہے، اب ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ساتھ لگاتے ہیں، شرائط لگاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں میوزک کی، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، یا کوئی فیمیلز کا یا حجاب وغیرہ کے بغیر آنا، یا وہ بہت ساری چیزیں وہ ویسے ہی رہیں گی. ہم صرف اگر تصویر کی بات کریں تو وہ ڈیجیٹل تصویر کی حد تک وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ اس حکم میں نہیں آتی. وہ بہت ساری پھر اس میں آگے تکنیکی اور فنی چیزیں ہیں.
تو ایک علماء کی ایک بڑی اکثریت ہمارے پاکستان میں بھی، میں جس ادارے سے پڑھا ہوں جامعہ دارالعلوم کراچی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور عرب علماء کی تو اس بارے میں پہلے سے ہی یہی رائے ہے کہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ اس حکم میں شامل نہیں جس کے اوپر حرام کا فتویٰ لگایا جائے، اور آپ اس میں مزید بھی دیکھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں ملیں گی۔ بالکل بالکل۔ جی جو آپ نے کہا، لیکن جو مطلب تاج الشریعہ یا پھر امام احمد رضا خان بریلوی کے جو لوگ فالوورز ہیں اور ان کو جو فالو کرتے ہیں، یا پھر جو بھی مسلک کی تو میں بات نہیں کروں گا، جو ان کو مطلب ان سے ان کو جن کو لگن ہے، تو وہ لوگ ابھی بھی کیمرے کے اوپر آنا بھی جو ہے جائز نہیں سمجھتے۔ خیر یہ ان کا موقف ہے۔ تو دوسری جو چیز، خیر میں نے اپنے علامہ صاحب کو کافی ٹائم سے میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایک انٹرویو کیا جائے، تو وہ تو نہیں آ سکے، لیکن یہ موقع آج آپ کے ساتھ مل رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی سوال میرے اندر مطلب ہڈن تھے وہ سب میں نے، کیونکہ میں نے بہار شریعت بھی پڑھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ مطلب چھوٹے چھوٹے کورسز سمجھا میں نے گھر میں کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ جو ہم ڈیجیٹل چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی مطلب علماء کا کافی حد تک اس کے اوپر بھی تھوڑا مطلب اس کے مخالف تھے وہ، کہ جتنے بھی ڈیجیٹل چیزیں ڈیجیٹلائز دنیا کے وہ خلاف تھے، جس میں یہ آج ہم چیٹ جی پی ٹی جو یوز کر رہے ہیں تو یہ تو بالکل ہی ڈیجیٹل چیز ہو گئی، یعنی ہر کچھ ہی چیٹ جی پی ٹی سے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ یہ ڈیجیٹل ٹولز وغیرہ یوز کرنا یہ علماء کے نزدیک جائز ہے، یا پھر اس کے اوپر بھی کوئی ان کا اختلاف ہے؟ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو نا چیزیں تھوڑی سی دیکھنی چاہیے۔ یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں، شاید یہ فیس بک کی ویڈیوز یا وائرلز یا اس طرح کی چیزیں مجھے لگ رہی ہیں بظاہر کہ جن کی بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں جو اسلامی دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں، آ، آپ وہ او آئی سی کی بعض اوقات چھتری تلے آتے ہیں، یا اور بہت سارے فقہی ادارے ہیں، مجمع الفقہ الاسلامی ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے، اس میں پوری اسلامی دنیا کے جو بڑے علماء ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کبھی اس طرح کی چیز آئے تو ہم تھوڑا سا اگر تحقیق کر لیں نا، ریسرچ کر لیں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ آ، آپ کو حیرانی ہوگی، بعض اوقات وہ وائرل جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یا خطابت کے جوش میں آ کے بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہوتی ہیں، وہ اس سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی موقف ہے۔ تو ڈیجیٹل چیزوں پہ کی کبھی بھی ممانعت نہیں رہی اس طریقے سے بالکل لیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے کبھی کوئی چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں، ہاں دیکھیں تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں۔ اب اے آئی کے بارے میں خود کل ہی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی سیم ہیرس کی، اور خود وہ یعنی اسی سلیکن ویلی سے، اور وہیں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں اے آئی کو ایک اس کے اوپر کنٹرول لوز نہیں کرنا، ہمیں چیزوں کو اس کے جو یعنی ایک طرح سے ہم سے سمارٹر بننے سے پہلے پہلے ہمیں کوئی قدم اٹھا لینے چاہیے۔ تو یہ چیزیں تحفظات ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں نصیحتیں کی جا سکتی ہیں، گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں کہ تھوڑا سا ہم احتیاط سے اسے استعمال کریں تاکہ ہم اپنی کریٹیوٹی نہ کھو دیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ اگر آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی نے بات کی ہے اور وہ منع ہے، تو یہ تو پھر نہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی نے کوئی کبھی ڈیجیٹل چیز کو اس طریقے سے منع کیا ہو۔ میں مزید پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس کنٹیکس میں یہ بات کر رہے ہیں؟ جی آئی تھنک سوال تھوڑا غلط ہو گیا میرے ذہن میں جو سوال میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا، جو غلط سوال آ گیا۔ ابھی جو دوسری چیز ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہم ریحان اسکول کے سسٹم کو دینی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس حساب سے جو بھی سوالات آ رہے ہیں وہ میں آپ سے کر رہا ہوں، چونکہ مجھے لگا کہ ایک اچھا ٹاپک ہے اس چیز کے اوپر اگر بات کی جائے تو۔ دوسری جو چیز ہے انٹرویو وتھ فارنرز، تو اس کا تو شاید آپ اس کے اوپر اتفاق کریں کہ اس کے اوپر تو تھا کہ انگریزوں کے ساتھ یہ جو میری کرسمس جو انگریزوں کے تہوار کو وش کرتے ہیں، اس کے اوپر علماء کا کافی اختلاف ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔
نہ کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے تہواروں میں حصہ لانا چاہیے۔ تو یہ جو انٹرویو وتھ فارنرس کرتے ہیں، فارنرس کے ساتھ جو کنیکشن بنا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے پھر یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ان کو یہ سب تہواروں کی مبارکباد دینی پڑتی ہے جیسے اکثر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انٹرویو وتھ فارنرس یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم وش کرتے ہیں جو بھی چیزیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے۔ فارنرز یعنی غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا اگر سیرت پڑھیں تو آپ کو، آپ نے پڑھی ہوگی اگر، تو آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کہ نجران کا وفد آتا ہے عیسائیوں کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی کے سین میں ٹھہراتے ہیں، اور ایک پوری سیرت کی اور تاریخ اسلام میں مثالیں ہیں، بھری پڑی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی بڑا ان کو ایک عزت کے ساتھ ڈیل کیا۔ تو کوئی اس میں قدغن نہیں ہے، غیر اگر آپ قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں مختلف درجات بتاتے ہیں غیر مسلموں کے، کہ ایک وہ لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جنگ کی حالت میں ہیں، ان کے ساتھ کوئی حکم الگ ہوگا۔ وہ لوگ جو امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی دوسرا ملک ہو سکتا ہے، خود ہمارے ملک میں بہت سارے غیر مسلم ہو سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم الگ طریقے سے چلیں گے۔ تو اس میں بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، فارنرز کے ساتھ تعلقات بنائے جا سکتے ہیں، کنیکشنز بنائے جا سکتے ہیں، ان کو انٹرویو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، باقی ذیلی چیزیں ہیں کہ میری کرسمس کہنا یا دیوالی وغیرہ کی چیزیں، تو اس میں اختلاف ہے یا دو رائے ہیں۔ آپ دونوں رائے جو آراء ہیں ان کو تھوڑا سا پڑھ لیں، ان کے بارے میں جو آپ کو بہتر لگے اس پہ عمل کر لیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی بلکہ اگر آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے پیج کو تھوڑا سا فالو کریں، ایک بڑا معتبر ادارہ ہے پاکستان کا، اور تو آپ دیکھیں گے کہ تو میری کرسمس کیوں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، وہ کیوں کہتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے، تو آپ ان کی بھی اگر بات سنیں تو آپ کو دونوں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر آپ جس پہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مسٹر شاہد رفیق صاحب، اور میرے جتنے بھی سوال میں نے کیے ان کے جواب دینے کے لیے۔ خیر، کچھ مناسب تھے، کچھ غیر مناسب تھے، لیکن جتنے بھی سوال مجھے اس حساب سے آ رہے تھے وہ میں نے کیے۔ تو اب تھوڑی سی آپ کی جو پرسنل لائف جرنیز ہے ان کو انکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایز مائی پوڈ کاسٹ از آلسو فہد جرنیز ٹاکس، سو آئی یوزولی ٹاک آن لائف جرنیز۔ سو جو میرے اگلے سوال میرے پاس آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ گجرانوالہ میں آپ کی تعلیمی تجربات کیسے رہے؟ ایک تو آپ نے کوئی نامناسب سوال نہیں کیا، سارے بہت اچھے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور ہم لوگ تو بڑا انکریج کرتے ہیں، ہمارے پاس انٹر کے بچے ہوتے ہیں، بی ایس کے بچے ہوتے ہیں، مطلب 20 سال تک کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں، تو ہم انکریج کرتے ہیں اسے، سوال جواب جب تک نہیں ہوں گے تو علم کیسے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ایشو والی بات نہیں، مجھے خوشی ہوئی سارے سوالوں پہ۔ جہاں تک بات ہے میرے تعلیمی سفر کی، تو شاید پھر کوئی غلطی ہوئی ہے کہ میں جامعہ سلفیہ سے نہیں، کراچی کا ایک مدرسہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی، وہاں سے میں نے درس نظامی کیا ہے 2010 سے لے کے 2017 تک، 8 سال کا ہمارا کورس تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے موقع ملا وہاں جا کے پڑھنے کا، بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا، اس میں سے کچھ نام شاید آپ جانتے ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، اور بھی بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑا ادارہ ہے، میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ دیکھیں۔ تو بہرحال ایک شاندار تجربہ تھا، اور جو کچھ بھی حاصل کیا اس کے بعد بہت ساری ڈگریاں کی، ایم فل کیا، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں،
لیکن آ، جو ایک علمی رسوخ اور پختگی وہاں سے ملی یا شاید وہاں کچھ محنت کر پائے وہ اس کے بعد سے نہیں ہو سکی۔ بہت خوب جی، جامعہ دارالعلوم کے جو فاؤنڈر ہیں یعنی مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دونوں کو میں جانتا ہوں۔ سوری سوال غلط ہو گیا، آئی تھنک کچھ ڈیٹا میں پرابلم ہو گئی۔ Anyways, thank you so much, Mr. Shahid Rafiq Saab, for coming to the show, for sharing all your insights on different things, whichever I asked. So, thank you so much again. اور اگر آپ کی کوئی لاسٹ ایڈوائس ہو ہمارے ویورس کے لیے جو آپ چاہتے ہو تو آپ پلیز۔ آ، کوئی اتنی کوئی ایسی نصیحت تو نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی جب سے میں ریحان سسٹم کے ساتھ جڑا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، 10 سال 15 سال عمر ہے اور ماشاءاللہ سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو شاید ہمارے یہاں آ، میں اگر اپنی بات کروں تو پروفیشنل لائف کو کوئی 7 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی لنکڈ ان استعمال نہیں کیا تھا۔ یہاں کے وہ چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، بچوں کو میں دیکھتا ہوں کوڈنگ کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک لرننگ بائی ڈوئنگ کا ایک کانسیپٹ ہے ریحان اسکول جس کو لے کے چل رہا ہے، بہت شاندار ہے، بہت امیزنگ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر سلسلہ چلتا ہے آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس سے پاکستان کے بچوں کے لیے بہت سارے مواقع پیدا ہوں گے۔ بس یہی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا جو ہے ایک نقطۂ نظر پیش کیا ریحان اسکول کے بارے میں، ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں۔ So thank you so much viewers for watching us. Inshallah meet you soon with another amazing podcast with another amazing guest. Till then stay peace, take care of yourself. Allah Hafiz.